यसुम मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आज के शो के वसीला से आप तमाम फजल टीवी देखने वाले बरकत पाएंगे और आपकी ज़िंदगियों में खुदा एक नए रिवाइवल को लेकर आएगा और आप बहाल होंगे, आप बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। मेरा ईमान है यकीनन आज के एपिसोड से जो है ख़ानदान बहाल होंगे, बरकत पाएंगे और वो ख़ानदान जो मायूसी में परेशानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो इस बात को भूल चुके हैं कि खुदा हमारा जो ज़िंदा है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है, वो कादिर मुतलिक है। खुदा की कुदरत को लोग भूले हुए हैं और वो परेशान है। हम क्या करेंगे, हम इतनी महंगाई में कहाँ से खाएंगे, कैसे कमाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, बच्चों के फ्यूचर को लेकर बड़े परेशान हैं, इनसिक्योरिटी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज जिंदा पाक कलाम में आपके लिए तसल्ली को, इत्मीनान को, कुव्वत को, बहाली को हम लेकर आए हैं और आपके साथ इस तसल्ली को हम शेयर करेंगे, आपके साथ खुदा की इस कुदरत को शेयर करेंगे कि खुदा कैसे वहां से भी काट लेता है जहां से वो बोता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक खुदा का कलाम जो है वो बहाल करता है, खुदा का कलाम इत्मीनान देता है, खुदा का कलाम हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। जो ईमान रखते हैं खुदा उन्हें जो है कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता और ईमान जो रखता है वो मांगता ही खुदा से है। वो बड़े भरोसे और यकीन के साथ खुदा से मांगता है और खुदा फिर उसे प्रोवाइड करता है। खुदा प्रोवाइडर बन जाता है और खुदा बताता है कि मैंने तेरी दुआओं को, तेरी मुनाजातों को सुना है और ये मेरा जवाब है। और मोजज़ाती तौर पर हमारी ज़िंदगी में जो है काम होना शुरू हो जाते हैं और हम अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और पास्टर साहब हम देखते हैं कि इस दफ़ा का अफरा तफरी का दौर चल रहा है, किस तरह महंगाई का जो है वो जोर दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर घर में परेशानी है, लोग मायूस हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ से खाएंगे, कैसे कमाएंगे, या थोड़ी सी सैलरी है उसमें कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि थोड़े में भी खुदा जो है वो बहुत कुछ देने की कुदरत रखता है। खुदा की कुदरत से लोग जो है वो ना वाकिफ हो गए हैं और आज के शो के वसीला से हमने लोगों को बताना है कि यहोवा यरी आज भी मौजूद है। वो जैसे कल मौजूद था वो आज भी मौजूद है। किस तरह बियाबान में पास्टर साहब खुदा ने अपने लोगों को मन दिया, फरिश्तों का खाना दिया और उसने वो खाना जो फरिश्तों की खुराक थी अपने लोगों के लिए उसने प्रोवाइड कर दिया। लाखों की तादाद में लोग थे, ये नहीं कि चंद खानदान थे या 50 लोग थे, 100 लोग थे, 1000 थे, 10,000, 50,000 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में थे जिनको पूरी खुदा कौम थी वो। जी बिल्कुल, और जिनको खुदा सुबह को भी और शाम को भी खाना देता था और ताज़ा खाना फरिश्तों की खुराक देता था। खुदा तब भी अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता था, खुदा आज भी अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता। और मेरा जहाँ तक ईमान है खुदा पर, इससे भी ज्यादा अगर महंगाई हो जाएगी लेकिन खुदा अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता। वो जो पत्थर में कीड़े को रोटी प्रोवाइड कर सकता है तो हम तो फिर उसके लोग हैं। तो यसुम मसीह ने कितनी खूबसूरत तमसील कही कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको वक्त पर मुहैया करता है। और हमारी जो कदर है वो तो परिंदों से ज्यादा है। बेशक हम तो उसकी तख्लीक है, उसके हाथों की कारागरी है और हमारे अंदर उसने अपने नथनों का दम फूंका हुआ है और हमें बड़े प्यार से बनाया हुआ है। और जिस चीज को खुदा इतने प्यार से बनाए, खुदा उस चीज को कभी भी मायूस नहीं होने देता। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आज लोग ये जो आयत है इसे भूले हुए हैं बिल्कुल कि खुदा अगर परिंदों को जो ना मशक्कत करते हैं, ना बोते हैं, ना खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी खुदा हर रोज़ उनका पेट भरता है और उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनके बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उनको खुराक मुहैया करता है। प्रोवाइडर खुदा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील, ये बात इसलिए कही कि जो बनी नौ इंसान है, जो इंसान खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा उनके लिए भी परिंदों से ज़्यादा उनकी इज्जत है, परिंदों से ज्यादा उनकी कदर है और खुदा उनके लिए भी मुहैया करेगा। आमीन। और आज हम कलाम मुकद्दस में से पास्टर साहब देखेंगे कि कितनी खूबसूरत बात यसुम मसीह ने कह दी है कि हम जो इंसान है
اور جسمانی اس نے دنیاوی باپ کے بارے میں تمثیل دی, دنیاوی باپ کے بارے میں بتایا کہ دنیاوی باپ اگر اپنے بچے کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو جو آسمانی باپ ہے وہ کیوں نہ اچھی چیزیں دے گا. تو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے. جتنے ویورز اس ٹائم فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کلام مقدس کو کھول سکتے ہیں. متی کی انجیل 7واں باب اور 7ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے, یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو, کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو, خداوند کا شکر ہو. آمین, پریز دی لارڈ. یہاں پر پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور ویورز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نیا عہد نامہ ہے ہمارا, جس میں اناجیل ہے, خطوط ہے, رسولوں کے اعمال ہے, مکاشفہ کی کتاب ہے, نیا عہد نامہ جتنا بھی ہے وہ یونانی میں لکھا گیا ہے, اور یونانی سے ٹرانسلیشن ہو کر اردو میں ہمارے پاس آیا ہے. اور اگر یونانی میں ہم دیکھیں کہ مانگو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, اور یہ کنٹینیو جو ہے وہ سنٹینس ہے. اگر اس کو آپ یونانی میں دیکھیں تو یہ کنٹینیو سنٹینس ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگنا ہے تو بس. اس کا مطلب ہے کہ مانگنا ہے تو مانگتے رہنا ہے, ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈتے رہنا ہے, کھٹکھٹانا ہے تو کھٹکھٹاتے رہنا ہے. اور یہ پاسٹر صاحب جو ہے وہ کنٹینیو سنٹینس ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ واقعی جب ہم خدا سے مانگتے رہتے ہیں تو وہ مقررہ وقت پر ہمیں مہیا کر دیتا ہے. بے شک سونیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو تینوں پوائنٹ ہیں, یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں یہ خدا کے لیے ہے. بالکل. انسان سے خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا, اور انسان سے خدا یہ کہتا ہے, یعنی یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جو آسمانی باپ ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے لاسٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا. بالکل. اور اس میں تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ انسان کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے مانگتے رہنا چاہیے. کس سے؟ خداوند سے. اور پھر تلاش کس کی کرنی ہے؟ خدا کی کرنی ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں اور سہارے, وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے لیے کہا گیا. یہاں پر لکھا گیا سرچ فور ڈیزائر. اگر انگلش میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سرچ فور ڈیزائر, یعنی کہ آپ کی جو ڈیزائر ہے اس کو آپ نے تلاش کرتے رہنا اور پوری کس نے کرنی ہے؟ پوری خدا نے کرنی ہے. اور تو جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو دنیاوی چیزوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, لیکن جن کو تجربہ آ جاتا ہے خدا کی محبت کا وہ پھر خدا کی تلاش میں ہی رہتے ہیں. جی بالکل. اور پھر دروازے کا ذکر ہے, تیسرا پوائنٹ. دروازہ بھی کسی انسان کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا, یہ بھی خدا کی بادشاہی کی طرف ہے. یہ بھی خدا کی بادشاہی کا جو ہے اشارہ ہے, خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہے. تو انسان جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں باتوں کو وہ اپنے نظریے سے پیش کرتے ہیں, اپنے نظریے سے بیان کرتے ہیں, اپنے نظریے سے سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں, یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں یہ خدا کی ذات کے لیے ہے. پاسٹر صاحب داخلے کی یہ جو بات ہے کھٹکھٹانے کی, اگر اس کو یونانی میں اور انگلش میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے بیٹ اے ڈور وتھ اسٹک ٹو گین ایڈمیٹنس, یعنی کہ ڈور جو ہے وہ آپ نے اسٹک کے ساتھ نوک کرتے رہنا. کس کے لیے؟ ٹو گین ایڈمیٹنس, یعنی کہ داخلے کے لیے. جی بالکل. دروازہ آپ نے کھٹکھٹاتے رہنا تاکہ آپ کو دروازہ کھلے اور آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخلہ مل جائے. اور آج لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے کہ ہم نے صرف تلاش کیا کرنا, دنیاوی چیزیں کھٹکھٹانا, اس کا مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا نے اس آیت میں کتنی گہری بات بتا دی ہے, اور یہ آنے والی زندگی کے بارے میں. جی بالکل. ہم نے مانگنا ہے خدا سے, اور دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اور کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں داخل ہونا ہے,
ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرنی ہے اور خدا پر امید رکھنی ہے, خدا کی طرف دیکھنا ہے, خدا سے ہی مانگنا ہے, کیونکہ مانگیں گے تو یہاں پر بھی ملے گا اور اور آخرت آسمان پر بھی. پاسٹر صاحب مانگنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ ریکویسٹ کرنی ہے. جی بالکل, یہ نہیں ہے کہ بڑے روب سے مانگنا ہے. جی بالکل ایسے ہی تو ہے, جی ہاں جی مجھے یہ چیز مانگی ہے تو مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے. جی ایسے ہی ہے, ریکویسٹ کرنی ہے, اس کا مطلب ہے آسک, مانگنا ہے. اور کیسے مانگنا ہے؟ ٹو ریکویسٹ, ریکویسٹ کے ساتھ, درخواست کے ساتھ مانگنا ہے. عاجزی خاکساری کے عاجزی ساتھ. اور خاکساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں مانگنا ہے. آج لوگ جو ہے چاہ تو رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے, لیکن ان کے اندر خاکساری نہیں ہے. جی بالکل, جس طرح خدا چاہ رہا ہے کہ ریکویسٹ کے ساتھ خاکساری سے مانگنا ہے, ویسے لوگ مانگ نہیں رہے. ہاں جی, تو اسی لیے پھر ملتا بھی نہیں ہے, ملتا بھی نہیں ہے. اسی لیے پھر وہ جو ہے نا در بدر جو ہے نا بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی اس در میں چلے گئے, کبھی اس در پر چلے گئے. اور ایک ہی در ہے, وہ خدا کا در ہے, اور جب خاکسار ہو کر اس کے در میں جھک جائیں گے, گر جائیں گے, وہ سب کچھ مہیا کرے پاسٹر گا. صاحب میں نے کافی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے, ہماری یہ ضرورت ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جن کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانا چاہیے ان کے آگے کیوں نہیں یہ مانگ رہے, جی بالکل, کیوں نہیں اس کے آگے جھک رہے. جی سب سے پہلے خدا کے آگے جھکنا چاہیے. کوئی بھی آپ کی ڈیزائر ہے, کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے, پریز دی لارڈ, چاہے وہ گھر کا بل ہے, چاہے وہ آپ کے بچوں کی فیس ہے, چاہے وہ کوئی اور آپ کے گھر کا خرچہ ہے, ایکسپینسز ہے, کسی شخص سے مانگنے سے پہلے بھی آپ کو خدا کے آگے جھکنا چاہیے, خدا سے مانگنا چاہیے. اور جس شخص پر آپ نے امید لگائی ہے اس کو بھی روحانی طور پر خدا کی حضوری میں لے آنا چاہیے. بالکل اور ایسے ہی, خدا سے کہنا چاہیے کہ خدا تو نے اس شخص کو جو ہے وہ اتنا نوازا ہوا ہے, تو اس کے دل کو میرے لیے کھول. جی بالکل لوگوں صحیح, کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا پاسٹر صاحب جی خدا سے, جی کہ خدا سے بھی ہم نے کیسے مانگنا ہے. اگر آپ نے کسی شخص پر بھروسہ کر لیا ہے تو اس شخص کو بھی خدا کی پاک حضوری میں لے آنا چاہیے. کہنا چاہیے کہ خداوند تو اس کے دل کو میری ضرورت کے لیے تیار کر, تو نے اس کو نوازا ہوا ہے, صاحب حیثیت ہے, اس شخص کے پاس اتنی اگر دولت ہے, تو اگر آپ اپنی اس دولت سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جی ضروری ہے. سونیا میں سمجھتا ہوں کہ جس آگے اگر ہم یہ تلاوت کریں آیتیں تو اس میں ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے, والد ہے, والدہ ہے, وہ اپنے بچوں کو جب وہ روٹی مانگتے تو پتھر نہیں دیتے, پتھر نہیں دیتا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ بھوکا ہے تو میں اسے مٹی دوں, ٹھیک ہے, پتھر وہ والے نہیں جو ٹائلیں ہیں یا سخت پتھر ہیں جو بجری ٹائپ ہے, نہیں, پتھر کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو مٹی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پاسٹر, پتھر, وہ پتھر والے پتھر بھی ہو سکتے ہیں, مٹی والے کوئی بھی. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا بچوں کو کہ یہ آپ کھا لیں, مٹی کھا لیں یا پتھر کھا لیں. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو جو ضرورت ہے, چاہے ڈاکو بن جائیں, چاہے جھوٹ بولیں, کسی کو فریب دیں, جو مرضی کریں, لیکن اپنے بچوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا دیں, روٹی دیں. اور پھر اگر کوئی مچھلی مانگتا ہے, مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے, تو کوئی بھی آسانی سے پکڑ کے سانپ نہیں دیتا. اور سانپ پاسٹر صاحب نقصان دیتا ہے. جی بالکل, اس کے اندر ظاہر ہے زہر ہے, اگر کوئی کھائے گا تو زہر اس کے اندر چلا جائے گا اور مر جائے گا. اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی مرے, اور کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا کوئی نقصان دہ چیز کھائے. جی بالکل. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے, انہیں اچھا دینا چاہتا ہے. اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم جو برے ہو کر, اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں انسان کو تم برے ہو کر. اس وقت فقی فریسی بھی پاس کھڑے تھے, انہوں نے چونکہ روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا, وہ اندر سے اتنے روحانی نہیں تھے, وہ صرف لوگوں کو دکھاتے تھے, لمبے لمبے چوگے پہن لیتے تھے, شریعت پڑھتے رہتے تھے, لوگوں کو بتاتے رہتے تھے. خدا یسوع مسیح نے ان کو بھی بتانے کے لیے کہ تم جو برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے رہے ہو, تو تمہارا جو آسمانی باپ ہے وہ تمہیں کیوں نہ اچھی اچھی چیزوں سے نوازے گا. لوگ جو ہیں وہ دنیا داری تک ہی رہنا چاہتے ہیں, بالکل ایسے, لیکن خداوند یسوع مسیح آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں. دنیا داری میں آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, آپ پریشان ہو سکتے ہیں, آپ نے جو امید لگائی ہے وہ امید ٹوٹ سکتی ہے, لیکن جب آپ زندہ خدا پر امید لگائیں گے, جب آپ زندہ خدا سے مانگیں گے, جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے, وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو پروائیڈ کرے گا, وہ آپ کو دے گا. اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ زندہ خدا سے پہلے مانگے, زندہ خدا لوگ تیار کرے گا آپ کے لیے, آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی, سنوارنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہماری زندگی میں وہ خواہشیں,
وہ کام جو ہم اپنے دل میں ذہن میں رکھتے ہیں وہ ناکامی کی طرف نہیں جائیں گے, اس میں ہمیں ناکامی نہیں دیکھنی پڑے گی, ہم فلاپ نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارا زندہ آسمانی باپ جو ہے اس میں ہمیں فتح دے گا اور کامیابی دے گا. آمین. اور پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات یسوع مسیح نے کہی کہ شیر ببر کے بچے حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن میرے طالب کبھی جو ہے وہ بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے. شیر ببر کی اس لیے یسوع مسیح نے ایگزامپل دیا, وہ کسی اور بھی جانور کے دے سکتے. شیر ببر جو وہ بڑا پاورفل, آپ کو پتا ہے طاقتور جانور ہوتا ہے, وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر ببر, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی بھی جانور کو اپنے لپیٹ میں کر لیتا ہے, اس چیر پھاڑ دیتا ہے, کسی کو بھی وہ پکڑ کے کھا لیتا ہے, اور وہ روزانہ کی روز کی روٹی اپنے لیے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو یسوع مسیح کہہ رہے کہ وہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے, جو اتنا طاقتور جانور ہے وہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے, لیکن اس کے بچے بھی, لیکن میرا طالب کبھی بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا. اور یہ واقعی تجربے کی بات ہے پاسٹر صاحب, واقعی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو خدا کے طالب ہوتے ہیں کبھی وہ بھوکے سوئیں. جی بالکل بالکل. تو خدا ہمیشہ اپنی لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے الہی خزانوں سے پورا کرتا رہتا ہے, اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کل آج اور اب تک یکساں خدا ہے, وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. آمین, پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں, خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو. اگر آپ ناکام ہو چکے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان میں مایوسی ہے, آپ کے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, آپ کے گھر میں روٹی کی کمی ہے, تو آج ہی اس کلام کو سن کے خدا کی حضوری میں جھکنا شروع ہو جائیں, دعا مانگنا شروع کر دیں, خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیں. خداوند آپ کا زندہ خدا جو ہے وہ پروائیڈر خدا ہے, وہ مہیا کرنے والا خدا ہے, وہ شیر ببر کے بچوں کو بھی کھلاتا ہے, وہ ہوا کے پرندوں کو بھی کھلاتا ہے, اور وہ آپ کی اور آپ کے گھرانے کی بھی فکر کرے گا اور آپ کو کھلائے گا. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر صاحب بہت سے خاندان, بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, کلام میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے. اس آیت کا لوگ بڑا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سوئے بھی رہیں گے نا تو خدا ہمیں پرووائڈ کر دے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پاسٹر صاحب کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے, یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی تو آپ کو اپنا وقت جو ہے دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ سوئے ہیں تو آپ کو سوئے ہوئے کوئی کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی اور آ کے دے گیا, نہیں. کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی کلام میں لکھا وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے. یہ بات ان کو پتا ہے کہ نیند میں مل جانا ہے, لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے لیے اس کا محبوب بھی ہم نے بڑھنا ہے. ایسے جو لوگ ہیں وہ نیند میں صرف خواب ہی حاصل کرتے ہیں اور خوابوں تک ہی رہتے ہیں, ان کی ریئلٹی جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, اور محبوب بننے کی ضرورت ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو, یعنی کہ محبوب وہ جس سے خدا پیار کرتا ہے, اور وہ خدا سے پیار کرتا ہے, اور خدا اس سے پیار کرتا ہے. اور محبوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا پیار کرے اور وہ محبوب جو ہے وہ خدا سے پیار کرے, یعنی کہ دونوں پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہو, پھر اس کو نیند میں ملتا ہے. اور پاسٹر صاحب ویسے بھی جتنا مرضی خدا کا محبوب ہو, خدا نے ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. محنت کا پھل جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. جب اس نے آدم کو بنایا ہی تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا تو تب بھی خدا نے کہہ دیا تھا مرد کے لیے کہ تو اپنی مشقت کی محنت کی تو روٹی جو ہے وہ کھائے گا, اپنے خون پسینے کی روٹی تو کھائے گا. اور اس کے پیچھے ایک اور راز ہے سونیا, وہ یہ ہے کہ جب تک تو خدا کا محبوب رہا ہے آدم, تب تک تو اسے مشقت نہیں کرنی پڑی, واقعی نیند میں مل جاتا تھا, اسے سب کچھ مل جاتا تھا. آج جو ہے سونیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محبوب نہیں بننا چاہتے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن نیند میں پانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے نیند میں سب کچھ مل جائے. خدا جو ہے اپنے محبوب کو, اپنے چاہنے والوں کو, اور محبوب جو ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے, اسے دنیا کی فکر نہیں ہوتی, جس سے وہ چاہت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے, لاتا ہے, انتظام کرتا ہے. تو آپ جب خدا کے محبوب بنتے ہیں نا, خدا سے محبت کرتے ہیں, خدا کو ٹائم دیتے ہیں, خدا کی طرف آپ کی آنکھیں لگی ہیں, امید رکھی ہوئی ہے, تو خدا پھر مہیا کرتا ہے. تو آپ دعا بھی نہ مانگیں, آپ سجدے میں نہ جائیں, آپ خدا کی حضوری میں ٹائم نہ گزاریں, اور آپ کہیں کہ خدا سب کچھ مہیا کر دے گا. بڑے لوگ ہیں جو خدا کو دن رات ٹائم دیتے ہیں, خدا ان کی فکر کرے گا, نہ کہ صرف یہاں تک زبان تک تو خداوند خداوند کہتے ہیں, لیکن اندر خداوند بھی نہیں ہے
اور اندر خداوند کے لیے محبت بھی نہیں ہے, اندر خداوند کو جانتے بھی نہیں ہے, اندر کچھ اور چیزوں سے بھرا ہوا ہے, اور کہیں کہ ہمارا خدا مہیا کرے گا, ہم خدا کے محبوب ہیں, باتوں سے یا زبان سے کہنے سے نہیں, پریکٹیکل آپ کریں, اور بعض پریکٹیکل لوگ بنیں. پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں کہاں سے آ گیا, وہ ہم خدا نے ہمیں بھی ایسے دیا جیسے محبوب کو نیند میں دیتا ہے. لیکن وہ لوگ واقعی خدا جو ہے بعض لوگوں کو اپنے لوگوں کو نیند میں دے دیتا ہے, اپنی قدرت دکھا دیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 نمبری کرتے ہیں, جو گپلے کرتے ہیں, شراب بیچتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں خدا نے پرووائڈ کیا. لیکن خدا ایسے پرووائڈ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ جو دولت خدا دیتا ہے وہ اس میں دکھ شامل نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ آپ شراب بیچ کے جو دولت خریدتے ہیں اس میں دکھ شامل ہوتا ہے. جی بالکل, پولیس کا ڈر کبھی بھی پولیس آ جاتی ہے, محلے داروں کا ڈر ہوتا ہے, پولیس کبھی بھی پکڑ لیتی ہے, وہ جو آپ نے پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ آپ پولیس والوں کو کھلا دیتے ہیں, دکھ شامل ہو گیا اس میں. لیکن جو خدا دیتا ہے دولت اس میں لکھا ہے کہ وہ دکھ شامل ہے نہیں کرتا, اس میں انجوائمنٹ ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ کثرت کی زندگی ہوتی ہے, اس میں بحالی ہوتی ہے, اس میں شادمانی ہوتی ہے. اور خدا کی جو پرووائڈ کی ہوئی دولت ہے پاسٹر صاحب وہ تھوڑی بھی ہوتی ہے نا, اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن جو دولت خدا کی طرف سے نہیں ملتی, شیطان مہیا کر رہا ہوتا ہے, شیطان بھی دولت دیتا ہے, کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو کہہ دیا تھا کہ مجھے سجدہ کر, ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. آج بھی بہت سے لوگ شیطان کو سجدہ کر کے دولت کما رہے ہیں اور کہہ دیتے ہیں خدا پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن خدا ایسے دولت کبھی پرووائڈ نہیں کرتا کہ آپ 2 نمبری کریں, گپلے کریں, شراب بیچیں, جوا کھیلیں, چغلیاں لگائیں, ہاں جی, غیبت کریں, کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے آپ پیسہ کما لیں, کسی کو ڈیگریڈ کر کے, کسی کا حق کھا کے آپ اپنے بچوں کا فائدہ سوچ لیں, تو یہ دولت خدا پرووائڈ نہیں کرتا. جی بالکل, خدا کی یہ پلاننگ بالکل نہیں ہے. خدا بلکہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے. خدا کی جو برکت نعمتیں ہوتی ہیں نا, آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان میں دوسروں کو شامل کریں. بالکل ایسا ہی. آپ دوسروں سے چھیننے والے نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا خدا ایسا ہے, وہ خود مدد کرتا ہے اور وہ اپنے محبوب کو, اپنے پیارے کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے, دوسروں کی ضرورت پوری کرے, دوسروں کے ساتھ کھڑا ہو. تو خدا کی جو برکت ہے, خدا کی طرف سے جو دولت ملتی ہے اس میں, اور انسان اپنی سوچ, اپنی ایفرٹ سے جو کماتا ہے, اپنی بری پلاننگ سے جو کماتا ہے, اس میں فرق ہوتا ہے, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے پاسٹر صاحب. اور جتنے ویورز اس ٹائم فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ پریشان ہوئے ہیں, مایوس ہوئے ہیں, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں, کہاں سے کمائیں, کیسے کھائیں. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دن بدن اب مہنگائی جو ہے وہ بڑھنی ہے, وہ کم نہیں ہونی, کیونکہ وقت جو ہے وہ خیر چل رہا ہے. اب ایسا وقت جو ہے وہ چلتے رہنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے, جتنی مرضی حالات خراب ہو جائیں, جب ہم خدا سے جڑے رہتے ہیں تو خدا اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ میرا طالب کبھی بھوکا نہیں سوئے گا, تو اگر آپ اس کے طالب بن جائیں گے تو آپ کبھی بھی کسی بھی حالات میں بھوکے نہیں سوئیں گے. جیسے مرضی حالات آ جائیں, خدا کے ساتھ وفادار ہے, خدا کو خدا کے وعدے یاد دلایا کرے. جب آپ کلام نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا خدا نے کیسے کیسے وعدے کیے ہیں. جی بالکل, اور یہ وعدے ہی ہیں نا پاسٹر صاحب, کہ خدا کہتا ہے کہ میری نظر میں انسان کی قدر جو ہے وہ پرندوں سے زیادہ ہے. اور یہ وعدہ ہی ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ شیر ببر کا بچہ بھوکا سو سکتا ہے لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہیں سوئے گا. اور یہ وعدہ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا. لوگ کلام پڑھتے نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے خدا کے وعدے کون سے ہیں, پھر جب وہ دعا مانگتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم خدا سے بات کیا کریں. جی بالکل سونیا, اور پھر ہم نے لاسٹ میں بھی پڑھا ہے کہ خدا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح دوسرے ہمارے ساتھ سلوک کریں, ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم اگر برا کریں گے کسی کے ساتھ تو ہمارا بھی پھر برا ہوگا. ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا. ہم کسی کو دھوکہ دیں گے, ہمیں بھی دھوکہ دینے والا کوئی آ جائے گا. ہم کسی کو فریب دیں گے, ہمارے لیے بھی کوئی فریبی کھڑا ہو جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اچھا ہو, اچھائی ہو, خدا کی طرف سے اچھائی ہو, انسان کی طرف سے ہمارے ساتھ اچھا ہو, تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس معیار پر لائیں کہ ہم اچھا کرنا شروع کر دیں, ہم خدا کو ٹائم دینا شروع کر دیں, ہم انسانوں کے ساتھ اچھا کریں, اچھا سلوک رکھیں, اچھی بات چیت کریں, اچھا ان کے لیے چاہیں, اچھے الفاظ بولیں, اچھی دعا مانگیں, تو یقیناً خدا جو ہے ہماری زندگی میں بھی سب کچھ اچھا کرے گا. آمین. واقعی پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے, یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ جیسا آپ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ویسا
رویہ اختیار کرو, پہلے تم ویسا کرو. ذہن میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ ہمیں رسپیکٹ دے, ہم کیونکہ اپنے مائنڈ میں ساری چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں اور ہم چاہ رہے تھے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں رسپیکٹ ملے, جس خاندان میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں رسپیکٹ ملے, یا جس کے شخص کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ ہمیں رسپیکٹ دے. لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم ایکسپیکٹ کرو کہ یہ شخص تمہیں رسپیکٹ دے, اس سے پہلے تم اس کو رسپیکٹ جی دو. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو پھر آپ کریں اس کے ساتھ بدتمیزی, کیونکہ یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے بدتمیزی کریں, لوگ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں, لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں, تو پھر آپ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں, لوگ آپ سے پیار کریں, تو آپ کو بھی چاہیے لوگوں کی عزت کرنا, لوگوں سے بالکل. پیار کرنا. اور پاسٹر صاحب ہر شخص چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے, سب کی عزت جو ہے وہ یکساں ہے. جی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس شخص کے پاس دولت ہے یہ زیادہ عزت کے لائق ہے. ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے وہ زیادہ گنہگار ہو, جی. لیکن جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے وہ خدا کے ساتھ اس کا رابطہ زیادہ بہتر ہو. جی. لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو ویسا تم دوسروں کے ساتھ کرو, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے, چھوٹے سے چھوٹا اس کا پیشہ ہے, آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے. ہم نے یسوع مسیح کو دیکھنا, ہم نے کلام کو دیکھنا, جی کلام بالکل ہمیں کیا بالکل. خدا کیا کہتا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا عہدہ کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انسان ہے جی. اور اس کو خدا نے اسی مٹی سے بنایا جس سے ہم بنے ہوئے ہیں, جی. اور خدا نے اس کو وہی شبیہ وہی صورت دی ہوئی ہے جو ہمیں دی ہوئی ہے. جی. اور ہر شخص کو خدا نے یکساں طور پر بنایا ہوا ہے اور سب کی رسپیکٹ بھی یکساں ہے. Amen. اور یہ پاسٹر صاحب انسان کے اوپر خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی کو کتنی عزت دیتا ہے, کس کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے, کس سے کتنا پیار کرتا ہے. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو یسوع مسیح چاہ رہا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. بالکل اور ہو ایسے. سکتا ہے کہ جب ہم کسی کی رسپیکٹ کریں گے, کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے, تو جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے, جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہم پا لیتے ہیں, جب ہم جی. کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے واسطے کھولا جاتا ہے. جی بالکل. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کیوں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی لوگ تمہارے ساتھ کریں. خدا چاہتا ہے کہ تم اچھا لوگوں کے ساتھ کرو تاکہ جب بھی تم مانگو تمہیں دیا جائے, جب بھی تم ڈھونڈو تم پاؤ, جب بھی تم دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے. آمین. یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں سونیا آج کے کلام سے بہت سارے خاندانوں نے برکت پائی ہے, آمین آمین. بحالی پائی ہے, اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں استعمال کرتا ہے اور فضل ٹی وی دیکھنے والے برکت پاتے ہیں اور خداوند ان کو بحال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے آپ نے برکت پائی ہوگی. بہت سے خاندان جو ہیں وہ اس وقت مایوس بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے پتا ہے بہت سے خاندان ہمیں ملتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ سیلری ایک ہے, خاندان اتنا بڑا ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ناظرین آپ کو بتانا چاہتی ہوں کتنے بھی آپ کے گھر کے خرچے ہیں, آپ خدا سے دل لگا لیجئے, خدا کے محبوب بن جائیے, خدا کے طالب ہو جائے, اور خدا کو خدا کے وعدے یاد دلائیں کہ خدا تو نے کہا ہوا ہے کہ ہوا کے پرندے تو جو بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, وہ ان کو خدا دیتا ہے, تو آسمانی باپ جو ہم انسان ہے جو اس کی شبیہ پر ہے تو وہ کیوں نہ دے گا. خدا سے بات چیت کیا کرے, کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے خدا کے آگے پھیلایا کرے, کیونکہ انسان سے جب آپ مانگتے ہیں تو شرمندہ ہو سکتے ہیں, لیکن جب خدا سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویا, آمین, ہاللیلویا. پریز گاڈ. جی ناظرین ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن, فضل ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. May God bless you all.